बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक काफिर लोग बराबर है उनको कि आप उनको डराएं या न डराएं, वह लोग हरगिज़ ईमान लाने वाले नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो लोग काफिर हैं, जिनकी फितरत के अंदर ही कुफ्र है, जिनके मुक़द्दर के अंदर ही क्यों कुफ्र लिख दिया गया हो, तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको डराएं या ना डराएं, अज़ाब आखिरत उनके सामने तज़किरा करें या ना करें, मरने के बाद जो अंजाम होने वाले हैं उनका तज़किरा आप करें या ना करें, उनके बारे में आप उनको रोशनास कराएं, पहचानवाएं या ना पहचानवाएं, वह लोग हरगिज़ ईमान नहीं ला सकते। मुफस्सिरीन हज़रात लिखते हैं, इस आयत करीमा से मुराद वह कुफ़ार लोग हैं जिनकी फितरत और जिनके मुक़द्दर के अंदर ही कुफ्र लिखा है, क्योंकि बहुत सारे कुफ़ार वह भी है जिनको दीन का सूझबूझ अता हुआ, जो जिन्होंने दीन को समझा वो मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। लेकिन बाज़ कुफ़ार वह है कि जिनको बारहा तज़किरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम के बारे में फ़रमाया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ काबिल कबूल दीन इस्लाम ही है, इसी के ऊपर चलने से कामयाबी है। दीन इस्लाम को मानने और दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल करने में ही कामयाबी है। इस दीन इस्लाम के अलावा दिगर अदियान बातिला पर चलने पर कोई कामयाबी नहीं है। मुफस्सिरीन हज़रात लिखते हैं, इस आयत करीमा से मुराद अबू जहल है, अबू लहब। मुफस्सिरीन हज़रात अबू जहल के बारे में यह भी लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यह हकीकी चाचा है। अबू जहल क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चाचा हैं, लेकिन यह अपने कुफ्र की अदावत और शकावत की वजह से इस तरीक़े से कुफ्र के अंदर डूबा हुआ था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे ख़तरनाक दुश्मन यह अबू जहल ही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी किसी मजमुआ के अंदर दीन इस्लाम के एहसानात, दीन इस्लाम की खूबसूरतियों और अच्छाइयों का तज़किरा फरमाते थे, दीन इस्लाम पर चलने और उनको मानने की वजह से कामयाबी के बारे में तज़किरा फरमाते थे, यह अबू जहल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर फेंका करते हैं। रिवायत के अंदर आता है कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़, कोहे सफ़ा पर, पहाड़ क्या है? सफ़ा एक पहाड़ का नाम है। उस पहाड़ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ गए और चढ़ करके तमाम मुसलमानों को अपनी आवाज़ के ज़रिए से एक जगह जमा फरमाया। तो अबू लहब भी उसके अंदर शामिल था और उस मजमुआ के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब फरमाते हुए दीन इस्लाम के बारे में बतलाया। तो अबू जहल ने कहा, तब्बन लका साइरल यौम अलिहाज़ा जमीअतना, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी बर्बादी हो, क्या तुमने हम सबको इसीलिए इसी काम के लिए हम सबको जमा किया है? या और अबू जहल मजमुआ से यह भी कहता था कि यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठा आदमी है, इसके ऊपर जुनून तारी हुआ है, यह तो ऐसी बात करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको हम कभी नज़रों से देखते नहीं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र, अज़ाब कब्र और आखिरत के अंजाम के बारे में, हौलनाक मंज़र के बारे में तज़किरा फरमाते थे। तो यह अबू जहल मजमुआ से कहता था कि यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये झूठा आदमी है, हम तो ऐसी चीज़ देखते हुए नहीं देखते, हमें यह चीज़ क्या होती हुई नज़र नहीं आती है, फिर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हम क्यों मान लेंगे। रिवायत के अंदर आता है कि जब
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ حقیقی چچا ہیں، کبھی ہمدردی کی بنیاد پر، کبھی فطرتی رشتہ دار سے جو محبت ہوتی ہے اس محبت کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو تنہائی کے اندر دین اسلام کے بارے میں بتلایا کرتے تھے اور عذاب دنیا اور عذاب آخرت سے بھی ڈرایا کرتے تھے۔ تو ابو جہل کہتا تھا کہ میرے پاس بہت زیادہ مال و زائدات ہیں، میرے پاس میری اولاد ہے، میں اپنی اولاد کو اور اپنے اموال اور زائدات کو فدیہ دے کر کے اللہ رب العزت سے چھٹکارا پا لوں گا۔ اس طریقے سے ابو جہل طرح طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے۔ تو اس مجموعہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس ابو جہل نے پتھر پھینکا، پتھر کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کو لعوان کر دیا تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ ابو جہل اپنے کفر کی بنیاد پر اور عداوت اور دشمنی کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محلے کے اندر بھی، اور جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بازار کے اندر جاتے تھے یا باہر دور دراز جا کر کے وہاں پر دین اسلام کے کام کیا کرتے تھے، یہ ابو جہل بدبخت وہاں جا کر کے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ یہ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی کی وجہ سے اس ابو جہل کو ایک زہریلے قسم کا ایک دانہ نکلا۔ اس زہریلے قسم دانہ نکلنے کی وجہ سے وہ ابو جہل سخت بیمار ہو گیا۔ تو اس بیماری کے لگ جانے کے ڈر سے اس کے لوگوں نے، اس کے گھر والوں نے ابو جہل کو گھر سے باہر نکال دیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اسی زہریلے دانے کی وجہ سے ابو جہل مر گیا۔ مر جانے کے بعد 3 دن تک اس کی لاش اسی جگہ پڑی رہی، یہاں تک کہ سڑنے لگے اور اس کی لاش سے بدبو آنے لگ گئی۔ تو اس طریقے سے بدبو آنے لگ جانے کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے ایک حبشی غلام کو بلوا کر کے اس ابو جہل کو پھینکوایا، اور اس حبشی غلام نے ایک گڑھا کھودا اور اس گڑھے کے اندر ڈال کر کے پتھر کے ذریعے سے بھر دیا۔ یا تو اللہ رب العزت نے کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے کی وجہ سے، دین اسلام کے ساتھ بغض و عداوت کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر ذلت و رسوائی فرمایا ہے اور عذاب عطا فرمایا ہے، ورنہ تو آخرت کا عذاب وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ ورنہ تو آخرت کا عذاب اس سے بھی دردناک اور خطرناک ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چونکہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بھی انسان اسلام سے یا انبیاء سے یا دین اسلام کے تنظیم سے عداوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ برا انجام کا سلوک کرتے ہیں۔ عورت ہو یا مرد، اپنا ہو یا بیگانہ، قریبی ہو یا غیر قریبی ہو، جو بھی ہو، اگر دین اسلام سے بغض و عداوت کرتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ عذاب کا ہونا اور عذاب کا ہونا یہ ہمارے قریبی رشتہ داری یا اپنا یا بیگانہ کوئی کام نہیں آتا ہے۔ کوئی قریبی رشتہ داری کیا ہے، کام نہیں آتا ہے۔ ہمارے کام آئیں گے صرف اور صرف نیک اعمال کام آئیں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات پا گئی، اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر کی طرف لے کر کے گئے، اور قبر کے پاس جب حضرت فاطمہ کو پہنچایا گیا تو اس وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قبر، تجھے یہ معلوم ہے کہ آج آپ کے سامنے ایک ایسی پاک ہستی کو لایا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ چہیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، حضرت حسن اور حسین کی والدہ ہے، ان کا حسب و نسب بہت ہی اونچا ہے، بہت ہی کیا ہے، اونچا ہے،
اللہ رب العزت نے قبر کو گویائی اور بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ قبر سے آواز آتی ہے کہ ابو ذر غفاری، یہاں پر حسب و نسب نہیں دیکھا جاتا ہے، یہاں پر مال اور زائدات کو نہیں دیکھا جاتا ہے، یہاں قرابت اور غیر قرابت، اپنا اور بیگانہ کو نہیں دیکھا جاتا ہے، یہاں صرف اور صرف اعمال کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کفار لوگ ہیں ان کو تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے 9ویں پارے کے اندر کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ کفار مکہ خانہ کعبہ کا تواننگا ہو کر کے جسم کے اوپر کوئی کپڑا ملبوس نہیں ہوتا تھا، اسی حالت میں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، کہ اے اللہ رب العزت، اے پروردگار، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کا دعویٰ کرتا ہے، اگر یہ دین اسلام برحق ہے، اب ائتنا بعذاب علیم او وامطر علینا بحجارۃ من السماء، کہ اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کا دعوت دیتا ہے، جس دین کے بارے میں اعلان کرتا ہے، اگر یہ دین اسلام برحق ہے تو ہمیں اللہ رب العزت آسمان سے پتھر کے ذریعے سے ہمیں برباد کر دے یا ہمارے اوپر دردناک عذاب دے دے۔ اس طریقے سے کفار مکہ، مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی ذلیل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ یہ مشرکین مکہ جو اللہ رب العزت سے مطالبہ کر رہا ہے، اور یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے تھے کہ اے محمد، تم اپنے خدا سے کہو کہ تم جس دین کے دعوے دار ہو، جس دین کا تم اعلان کرتے ہو، جس دین کو تم پھیلانا چاہتے ہو، اگر یہ دین برحق ہے تو اپنے خدا سے جا کر کے کہہ دو ہمیں آسمانی پتھر کے ذریعے سے ہلاک کر دے یا ہمارے اوپر دردناک عذاب مسلط کر دے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ رب العزت ان کو ہرگز عذاب نہیں دیے ہیں وانت فیہم، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سرزمین پر موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود اور ان کے وجود کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو ہلاک نہیں فرمایا۔ اسی لیے کفار جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، جب ان کے مقدر کے اندر یہ کفر لکھ چکا ہے تو وہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے۔ لیکن آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہوگی کہ جن کے مقدر کے اندر کفر لکھا جا چکا ہے یا تو اللہ رب العزت ہی لکھنے والے ہیں، تو پھر اس کا کفر کرنا یا نہ کرنا یہ کیا، یہ من جانب اللہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک توفیق ہوتی ہے، ہر چیز کے کرنے نہ کرنے کی توفیق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، صحیح سالم جسم بھی عطا فرمایا ہے، اور آلات اور اسباب بھی ہر تمام چیزوں سے مہیا اور اسباب عطا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے لوگوں کو اسلام لانا، مسلمان ہونے کا مکلف کس کی وجہ سے بنایا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو عقل عطا کی ہے اس کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے جو جسم دیے ہیں، جو مال و زائدات اور اسباب عطا کیے ہیں، ان کی وجہ سے کہ انسان کیا ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، اس وجہ سے کہ وہ عقل کے ذریعے سے سمجھ جائے کہ ہمہ وقت اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہے، برکتیں نازل ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے، اور عقل کو ماننا تو یہ چاہیے تو اس الہی، اس اللہ رب العزت پر ایمان لے کر کے آ جائے۔
اسی لیے جو کفار ایمان لے کر کے نہیں آئے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے، اور مستحق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے عقل کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یا سمجھ تو لیا ہے لیکن سمجھ کر کے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے، اسلام قبول نہیں کیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت ان کو دردناک عذاب دے